प्रॉब्लम आ रहा हूँ, लेकिन अ, इसको कोशिश कीजिएगा कि आप शो कर दें, अदरवाइज़ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सोर्स मौजूद है, मैं इंशाअल्लाह उससे पढ़ लूँगा आयात को। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है इस्लामी माशरत या इस्लामिक सोशियोलॉजी उसे कह सकते हैं, या इस्लामिक सोशल सिस्टम भी उसे कह सकते हैं। अ, अमूमन जब हमारे यहाँ पे अ, हम कहते हैं कि हमारे बहुत से साथी हैं, और अमूमन हो सकता है कि यहाँ पे मुआशरे के अंदर खूब इस तरह के साथी हमारे पाए जाते हैं कि जब हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं तो उसके बाद उनका रवैया ये होता है कि इस्लामी निज़ाम को गालिब कर देना है, इस्लामी निज़ाम को कायम कर देना है, और इस्लामी निज़ाम को जरा है ना असी उते ले जाना है, तो हुकूमत दे उते जाके कायम कर देना है। अलबत्ता जब हम उनसे सवाल और जवाब की नशिश शुरू करते हैं कि प्यारे भाई ज़रा आप बताइए कि सबसे पहले तो प्यारे भाई, जो आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं उसके अलावा यहाँ पे कोई भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए यह है कि चलें, अगर जो आप कहते हैं कि चलें इसे ही बेहतर है, ठीक है, इसको चला दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे जो साथी होते हैं, अक्सर अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि वो साथियों का जो इक़्तिबास होता है वो ये होता है कि जी इस्लामी निज़ाम को कायम करना है जी, और इस्लामी निज़ाम को हमने लेके सारी दुनिया के ऊपर छा जाना है, कायम कर देना है, खिलाफत कायम कर देनी है, खिलाफत के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम होगा। और फिर जब हम उनसे मासूमाना सवाल करते हैं कि इस्लामी निज़ाम है क्या? तो वो जवाब देते हैं कि हाथ काटना, कोड़े मारना, और कत्ल करना, और सर काटना। तो ये है इस्लामी निज़ाम। माशाअल्लाह से वो इसको वो बड़े फ़ख्र के साथ जता रहे होते हैं। और बता यही मामला उन लोगों का भी है कि जिनके साथ हम बात करते हैं, या किसी भी अभी हमारे यहीं से ग्रुप में से किसी साथी ने हमें एक तकरीबन 1 महीना हो गया इस बात को, कि वो बता रहे कि उनके यहाँ पे स्कूल में एक प्रोफ़ेसर साहब आए हुए थे। वो कह रहे थे कि जी सऊदीया विच ते इस्लामी निज़ाम कायम है, तो उत्थे क्यों नहीं काम ठीक हुंदा, ਉਹ क्यों नहीं मतलब ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ इस्लामी निज़ाम कायम है, ਉੱਥੇ ਤੇ सगों काम और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो क्या इस्लामी निज़ाम कायम है, उनको भी नहीं पता। वो भी इस तरह से बात करते हैं कि जी वहाँ पे भी तो चोर के हाथ काटे जाते हैं, इस्लामी निज़ाम तो कायम है। जब इस्लामी निज़ाम को इस्लामी कवानीन का नाम दे दिया जाएगा, तो फिर लोग इसी तरह से गुफ्तगू करते हैं। सो अभी आपको यानी कि आज जो इंशाअल्लाह हमारा सेशन होगा, उसमें इस्लामी निज़ाम और इस्लामी कानून के दरमियान जो है वो फ़र्क भी बताएँगे, क्योंकि जो कानून होता है वो निज़ाम की हिफ़ाज़त के लिए होता है, कानून निज़ाम नहीं होता। हाथ काटना, ताज़ीरात जो हैं शरीयत के अंदर वो कानून है, निज़ाम नहीं है, ठीक है? और जो ताज़ीरात आयद की जाती हैं वो उस निज़ाम की हिफ़ाज़त के लिए होती हैं, ना कि वो निज़ाम होती है। तो अगर जो आपका सामना हो जाता है किसी के साथ भी, तो वो क्योंकि निज़ाम के बगैर तो हम जी नहीं सकते। हम अमूमन आपस में जब गुफ्तगू करते हैं और हमारे सामने हम कहते हैं कि सेकुलरिज़्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्लाम होना चाहिए, और हम उसकी दलाइल पेश करते हैं, तो वो हमारे सामने कह देते हैं, देखिए जी ब्रिटिश का तो कोई कानून मौजूद नहीं है, तो आप कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। तो दरअसल मामला ये है कि कानून का मामला और है और निज़ाम का मामला और है। निज़ाम के बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता, इंसानियत ही फ़ंक्शन नहीं कर सकती, तो इंसानियत की मजबूरी है, कि वो एक निज़ाम बना के रहें। अब उस निज़ाम की नौइयत क्या होती है? उसको हम देखते हैं कि इस्लाम हमें किस तरीके से बताता है। इस्लाम के मुख्तलिफ निज़ाम हाय ज़िंदगी हैं, पूरा ज़िंदगी का निज़ाम हमें इस्लाम देता है कि हमारी ज़िंदगी इस तरीके से गुज़रनी चाहिए, और हमारे ज़िंदगी के तमाम तर पहलू उसके ताबे हो जाने चाहिए। उसी के अंदर हमारी मुआशरत भी आती है, उसी के अंदर हमारी सियासत भी आती है, उसी के अंदर हमारी मईशत भी आती है, उसी के अंदर हमारी अस्करियत भी आती है, यानी कि कानून अस्करियत, निज़ाम अस्करियत भी उसके अंदर आता है, निज़ाम सियासत भी उसके अंदर आता है, निज़ाम मुआशरत भी उसके अंदर आता है, निज़ाम इखलाक भी उसके अंदर आता है, निज़ाम मईशत भी उसके अंदर आता है। तो एक पूरा निज़ाम है इस्लाम, ठीक है? एक मज़हब नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा निज़ाम है, जो वो दुनिया के तमाम निज़ामों के ऊपर गालिब करना चाहता है। और दीन का अगर जो आप एक मतलब लें, तो दीन के मुख्तलिफ मतलब जो है आपके सामने निकल आते हैं। तो दीन का मतलब एक वे ऑफ लाइफ है, एक ज़ाब्ता-ए-हयात है, और इस्लाम इस तरीके से एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी आपके सामने पेश करता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद सूरह सफ के अंदर फरमाते हैं ना, कि अल्लाह ने अपने रसूल को दीन हक और हिदायत देकर इसलिए भेजा कि उसको तमाम अदयान के ऊपर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन जितना ही मर्ज़ी बुरा बनाए। ये यानी कि दीन को
یعنی کہ دنیا کے اندر بھیجنے کا، یا دین کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی ہدایت اور دین جو ہے وہ یہ ہیں. ایک تو ہدایت ہے، یعنی کہ ایک دین ہے، اور یعنی کہ ایک مذہب بھی اس کے ساتھ اور ہدایت بھی اس کے ساتھ. تو جو دین کا مقصد ہے نا بھیجنے کا، تو وہ ہے کہ اس کو دنیا کے اوپر غالب کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ نظام ہے دین، ایک مکمل آپ کے سامنے نظام کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. اب وہ نظام آپ کو معاشرت کے اندر کیسے گائیڈ کرتا ہے، اس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. اور ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ جب ہمارا یہ سیشن ہو رہا ہوتا ہے، یا اکثر اوقات ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اکثر جو ہے یہ سیشن کٹتا ہے اور اس کے بعد آپ سارے غائب ہو جاتے ہیں. تو ہماری مجبوری ہے کہ وہ 40 منٹ سے زیادہ زوم پہ میٹنگ چل نہیں سکتی. تو جب یہ ختم ہو جائے تو آپ اس کو اسی طریقے سے دوبارہ جوائن کر لیا کریں، تاکہ یہ دوبارہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو پائے، آپ اس کو یہیں سے قائم کر رکھیں. اچھا جی، اسلامی نظام معاشرت کے اوپر آتے ہیں کہ اب معاشرت یعنی کہ سوشیولوجی اس کو کہہ سکتے ہیں، سوشل سسٹم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کے اندر یعنی کہ ہم اس کی سلیکٹڈ آیات کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ پھر وہ بڑا تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، بلکہ اس کے جو عناصر ترکیبی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل کر لیں گے. اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر جانے کی مطلب وراثت کی تقسیم اور ETC یہ سارے کچھ یتیموں کے حقوق کے اندر کیا کیا یعنی کہ چیزیں آتی ہیں وہ بتانے کے بجائے اجمالی طور پر سب کا ایک طرف یعنی کہ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. تو اس کی جو تمہید باندھی گئی ہے نا معاشرت کی، وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. جی ترجمہ ہے جی، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد و خواتین پیدا کر دیے. اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مدد کے طالبگار ہوتے ہو، اور ڈرو قطع رحم سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہاں پہ کچھ یعنی کہ تمہید باندھی گئی ہے، اور بہت ہی زبردست انداز میں اس کی تمہید باندھی گئی. اور اس کو آپ نے اگر غور سے پڑھیں، یہاں اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی غیر معمولی طور پہ یعنی کہ پورا کا پورا یعنی کہ ہم جس طریقے سے ہماری معاشرت دنیا کے اندر تعمیر ہے اس کا بالکل اپوزٹ آپ کے سامنے پیش کیا. ویسے پڑھنے سے آپ کو بڑا یعنی کہ سمپل سے لگے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے صحیح پکچر سامنے آتی ہے کہ اے لوگوں یعنی کہ لوگوں سے، انسانوں سے مخاطب ہے کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. اب سب سے پہلے اس کے اندر اس چیز کو سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا. یعنی کہ سب سے پہلے اس چیز کو سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی نسل انسانی پیدا کی گئی ہے وہ کسی حادثاتی اور کسی یعنی کہ ایکسیڈنٹل پروسیس کے ذریعے سے وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہتمام اور تدریج کے ساتھ پیدا کیا. یہ سب کچھ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اس کو ایک خاص، ایک غیر معمولی طور پہ ایک درجہ حاصل ہے، تو ایک عزت اور مقام حاصل ہے. اس طریقے سے جس طریقے سے مغربی جو آپ کے سامنے معاشرت کی جو یعنی کہ تمہید ہے نا، یہ تو ان کی معاشرت کی جو تمہید باندھی جاتی ہے، تو ان کی معاشرت کی تمہید یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ ایکسیڈنٹل پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آ گیا. اس کو وہ نظریہ ارتقاء کے ذریعے سے وہ واضح بھی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بگ بینگ کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں. میں بگ بینگ کے اوپر یا ایوولوشن کے اوپر کوئی ابھی کمنٹ نہیں کر رہا، وہ جیسے بھی ہے اس کو کبھی پھر موقع ملا تو ہے. لیکن جو وہ اپنی سوشیولوجی کی بنیاد بناتے ہیں وہ اسی کو بناتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک حادثاتی طریقے سے ایک وجود میں آ گیا. جب ایک حادثاتی نقطہ نظر کو وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، ایک حادثاتی طریقے سے وجود میں آ گیا، تو پھر اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہ رہا. یعنی کہ انسان کسی خاص قدر کا، کسی عزت کا، کسی شرف کا وہ یعنی کہ حریف نہیں ہوتا، کسی اس کا شرف اس کو کوئی حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک عام سا یعنی کہ ایک ایکسیڈنٹل پروسیس کے ذریعے سے ایک پرزا جنم لے لیا. لائک جس طریقے سے یہاں پہ انسان ہے اسی طریقے سے وہ دوسری مخلوقات ہیں، بندر ہیں، جنات، جنات وہ کہاں سے مانتے ہیں، بندر ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اور اس طریقے سے کیڑے مکوڑے ہیں. اسی طریقے سے انسان بھی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے آسمان کے اوپر وہ زمین کے اندر کوئی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا، تو انسانی جان کی حرمت کیا ہے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک گلیکسی دوسری گلیکسی کے ساتھ ٹکرا گئی. کیونکہ سب کچھ وہ اقبال اس کو واضح کرتے ہیں نا کہ جو ان کی یعنی کہ ابلیس نے جو ان کو نظام معاشرت دیا ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے
کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ سب کچھ عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ ایلیمنٹس ہیں، یہ ایٹمز ہیں، یہ پرانے طور پہ کھیل تماشا چلتا چلا آ رہا ہے. سو پھر ان کے نزدیک انسانیت کی یا انسانی اقدار کی یا انسانی حرمتوں کی کوئی بنیادیں بھی نہیں ہوں گی. کہ اگر آپ دیکھیں یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ قتل و غارت کے اوپر کوئی ان کو کوئی مطلب انسانی حقوق کی حق تلفی یا قتل و غارت، یا مجھے اس سے بڑھ کے کہنے دیں کہ جنگ و جدل، یا یعنی کہ ڈاکہ مارنے، ان سارے دوسرے ممالک کے اوپر حملہ کر کے مدر آف آل بمز اور فادر آف آل بم پھینک دینا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ انسانوں کو بھون کے کھا جائیں وہ. تو اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیڈنٹل پروسیس کے ذریعے سے انسان کو لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو معاشرت کا پہلا اصول ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم یعنی کہ کسی ایکسیڈنٹل پروسیس کے ذریعے سے وجود میں نہیں آئے، کسی حادثاتی وجود یعنی کہ کسی حادثاتی کسی انسیڈنٹ کا تم نتیجہ نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو انسان کو وہاں سے ایک شرف حاصل ہے کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق. سب سے پہلے ان کا اور ہمارا یہیں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور نقطۂ نظر کے تحت، کسی اور فلسفے کے تحت، کسی اور نظریے کے تحت انسان کو دیکھتے ہیں، اور ہم انسان کو کسی اور نظریے کے تحت دیکھتے ہیں. ہم انسان کو ایک مشرف، ایک ہستی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور وہ انسان ایک ذلیل اور حقیر اور ایک مادی طور پہ محض اس طریقے سے اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی. اور یہ لوگ آج انسانی حقوق کے علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیجیے. اور دوسرا، جو دوسری حقیقت کو اسی کے اندر واضح کیا ہے، جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. اب اس کو بھی دیکھیں کہ نسل انسانی کا جو ارتقا ہوا ہے، یا نسل انسانی کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ ایک ہی انسان سے ہوئی، یا وہ ایک ہی جوڑے سے ہوئی ہے، ایک ہی مرد و عورت سے ہوئی ہے، ایک ہی جان سے ہوئی ہے. تو اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ مغرب کو دیکھیں یا اہل مغرب کو دیکھیں، تو انہوں نے جو وطنیت کی بنیاد کے اوپر، یا نسل کی بنیاد کے اوپر، یا رنگ کی بنیاد کے اوپر، یا زبان کی بنیاد کے اوپر جو امتیازات قائم کر رکھے ہیں، جو تفاخر قائم کر رکھے ہیں، تو ان کو سب چیزوں کی طرح سے جڑ کٹ جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑے یعنی کہ بہت بھاری الفاظ ہیں اگر آپ ان کے یعنی کہ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں. کیونکہ انسانی تباہی کا جو سب سے بڑا جزء محرکہ ہے، یا اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو مغرب کے اندر سے تمام نیشنلزم کی بیماریاں آئی ہیں، کہ کبھی وطن بنا دیا اور اس وطن کی بنیاد کے اوپر سامنے رکھ دیا کہ سب سے پہلے میں نام نہیں لیتا، سب سے پہلے وہ، اور سب سے پہلے ہم، اور سب سے پہلے اس کو سامنے رکھ دیا. اسی طریقے سے جو نسلیں ہیں ان کی بنیاد کے اوپر کہ وہ فلانی نسل سے، فلانی نسل سے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ذاتیں ہیں، یعنی کہ یہاں پہ معاشرے کے اندر ہندوؤں کے اندر آ جائیں، بر صغیر کے اندر آ جائیں، تو یہاں پہ ذاتوں کو یعنی کہ نسل کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو نسل کے اعتبار سے جو ہے لوگوں نے امتیازات قائم کر رکھے ہیں، تو اس کو غیر معمولی درجہ حاصل ہے، اور اس کے اوپر وہ فخر کرتے پھرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم زمین کے خطے ہیں چند، وہاں پہ آرٹیفیشل باؤنڈریز قائم کر رکھی ہیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر وہ فخر کرتے پھرتے ہیں. یا نسل ہے، پھر زبان ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے رنگ ہے. تو اگر آپ اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے کہ تمام نسل انسانی کی ابتدا ایک ہی جان سے ہوئی، ایک ہی جوڑے سے ہوئی، تو اس کے بعد آپ کو لازمی طور پہ یہ ماننا پڑ جائے گا، آپ کے پاس تو اس چیز کی کوئی بنیاد ہی باقی نہیں رہے گی، نیشنلزم کو ختم کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی. رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر جو امتیازات کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک کالا اور ایک گورا، ایک گورے کے پاس تو پھر ایک اس کی کبھی دلیل ہوگی کہ ٹھیک ہے میری نسل گوری نسل ہے، میری، میں تو اس سے چلتا آ رہا ہوں. اور پھر وہ رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر جو تعصبات قائم کیے جاتے ہیں، اس کو ایک بہت کبھی بنیاد مل جائے گی اس چیز کی، اور وہاں پہ اسی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں قائم ہیں. یعنی کہ باقاعدہ ایوولوشن تھیوری کو، نظریہ ارتقاء کو وہاں پہ قائم کر کے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو وہاں پہ سوسائٹی قائم کی گئی ہے، اسی طریقے سے کسی جگہ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ وطن کی بنیاد کے اوپر تقسیم کی گئی، کسی جگہ پہ وہ رنگ کی بنیاد پہ تقسیم کی گئی ہے، نسب کی بنیاد پہ تقسیم کی گئی ہے، زبان کی بنیاد پہ تقسیم کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. تو یہاں سے یہ ساری قومیتوں کی رنگ و نسل پہ مبنی تمام تر تعصبات کی، وطن کے اوپر مبنی تمام تر تعصبات کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. بس اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، کیونکہ تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا ہوئے. تو اس کے بعد نہ قومیت کی کوئی یعنی کہ آپ کے سامنے بنیاد باقی رہتی ہے، نہ آپ کے سامنے وطنیت کی بنیاد باقی رہتی ہے، نسل پرستی کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، رنگ پرستی کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. تمام لوگ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی یعنی کہ خالق نے پیدا کیے، ایک ہی جان سے پیدا کی، تو بات ختم ہو جاتی. اچھا، اگلی بات، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور یہ تیسری بڑی چیز ہے جس کو یعنی کہ عناصر ترکیبی سامنے رکھے جا رہے ہیں نا، ایک تمہید بیان کی جا رہی ہے معاشرے کی.
یہ ہمارے ادھر اس چیز کو اگر دیکھیں کہ اسی کے جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، کہ مطلب خلقت کے اعتبار سے حوا علیہ السلام یعنی کہ جو ان کی بیوی ہیں ان سے ڈفرینٹ نہیں ہے، انہی کی جنس میں سے وہ بھی انسان، آدم علیہ السلام بھی انسان، اور گویا جس طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ اور انہی دونوں سے بہت سارے مرد و خواتین پیدا کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام تمام مردوں کو اور عورتوں کے باپ ہیں، اسی طریقے سے حوا علیہ السلام تمام مردوں اور خواتین کی ماں ہے۔ تو یہاں پہ ایک تیسری چیز یعنی کہ ایک تیسرا تصور زندگی، اسلامی تصور زندگی، اسلامی معاشرت کا جو تصور سامنے رکھا گیا وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک خواتین کے درمیان، ایک خاتون کے درمیان جو اس کی خلقت کو لے کے تقسیم کر دی گئی ہے، ایک تو رتبے کو ہے نا، رتبے کے بارے میں آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں یعنی کہ خلقت کے اعتبار سے جو تقسیم کر دی گئی ہے، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر کی گئی، جس طریقے سے آپ یہودیت کے اندر دیکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ نصرانیت کے اندر دیکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ ہندو مت کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس کو اس کی خلقت کے اعتبار سے ہی پاؤں سے بنا ہوا بتایا گیا ہے، اس کو اس کی خلقت کے اعتبار سے یہ یعنی کہ نصرانیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی سازشی یعنی کہ ایک ہستی ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے کہ اس نے سازش کر کے آدم کو جو ہے شیطان کی باتوں میں آ کے اس کو جنت سے نکلوا دیا، حالانکہ آپ کو پورے قرآن و سنت کے اندر اس طرح کا کوئی ماخذ نہیں ملتا۔ تو جو مسیحیت ہے یا نصرانیت ہے، یہودیت ہے، وہاں پہ عورت کو اپنی خلقت کے اعتبار سے کوئی سازشی قسم کی کوئی مخلوق بتایا گیا، اسی طریقے سے یہ ہندو مت کے اندر اس کو پاؤں سے بنے ہوئے ایک جو ہے وہ تخلیق بتایا گیا ہے کہ وہ مرد کے پاؤں سے بنائی گئی، اور وہاں پہ اس کو اسی بنیاد کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تمام تر دنیا کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو آج سے 2000 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا، بلکہ 2000 سال پیچھے کیوں جانا، آج ہی دیکھ لیں، اتنا پیچھے ہم کیونکہ بہت آگے نکل گئے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم پیچھے سے نکلنا نہیں چاہتے کہ آج بھی اس کو دوہرے درجے کا شہری تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنے خلقت کے اعتبار سے کوئی الگ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ ایک عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا گیا کہ کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب بہت بڑی جو ہے یہ سازشی ہے، یہ کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ شیطان کی دوست ہے، اور یہ اس طریقے سے اس کے بارے میں کوئی باتیں کی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں، اور ہندوؤں کے اندر یا مسیحیوں کے اندر وہ تو اس کی خلقت کے اعتبار سے اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ مرد کے برابر ہو سکتی، تو خلقت کے اعتبار سے یعنی کہ انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، مرد اور خواتین دونوں ہی اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے انسانیت کے شرف انسانیت کے اعتبار سے مرد اور خواتین دونوں ہی برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تیسری حقیقت کو بھی واضح کر کے رکھی ہے آپ کے سامنے، کہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں ابھی تک، کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اس کو ایک غیر معمولی طور پہ ایک شرف بھی حاصل ہے، ایک حرمت حاصل ہے، ایک عزت حاصل ہے۔ دوسرے تو کہ تمام انسانیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک ہی جوڑے سے بنے ہیں، آدم و حوا سے بنے، ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر تمام تر قومیتوں کی، وطنیت پرستی کی، زبان اور رنگ نسل کی بنیاد کے اوپر، ذاتوں کی بنیاد کے اوپر تعصبات کی تمام تر جو آپ کے سامنے دروازے کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی تمام تر چیزوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے آپ کو خواتین کے معاملے میں، اس کو اگر جو آپ نے دوہرے درجے کا شہری مان لیا اور جس طریقے سے اس کو قبول کر لیا ہے کہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے کوئی ذلیل اور دھتکاری ہوئی ہستی ہے اور کوئی سازشی قسم کی مخلوق ہے، تو اپنی خلقت کے اعتبار سے سو اس کو بھی ادھر سے رد کر دیا کہ نہیں، تین چیزیں آپ کے سامنے اس کی تصور سامنے رکھتی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کو غیر معمولی شرف حاصل ہے، آدم کی اولاد ہیں، اور سب آدم و حوا کی اولاد ہے، اور جو حوا ہے یعنی کہ جو خواتین کے بارے میں یہ رویہ قائم کیا جاتا ہے، جو اس کی بیوی ہے وہ بھی خلقت کے اعتبار سے اسی کی جنس میں سے بنائی گئی، کوئی الگ سے نہیں آگے، ٹھیک ہے، اسی کی جنس میں سے، وہ بھی انسان ہے، حوا بھی انسان ہے۔ آگے جو آگے چیز سامنے رکھتی گئی، چوتھی چیز یعنی کہ تمہید باندھی جا رہی ہے اسلامی معاشرے کو سامنے رکھتے ہیں، اور تو ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مدد کے طالب ہوتے ہو، ڈرو قطع رحم سے یعنی کہ رشتہ داریوں کو توڑنے سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا، یعنی کہ سب پروسیس کی اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے۔ تو چوتھی چیز بھی سامنے رکھتی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، یا اپنے قرابت جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، عزیز و اقربا ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے واسطے سے لوگوں سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے ان کا واسطہ دیکھ، تو یہاں پہ چوتھی چیز بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ جو تمہارے تمام تر یعنی کہ رشتہ رحم کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ان کا واسطہ دے کے تم نے صرف ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہو، ان تمام لوگوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی تمہارے اقربا ہیں، رشتہ رحم کو سامنے رکھ دیا گیا ہے
رحم کے رشتے، یعنی کہ آپ جتنے بھی آپ کے رشتہ رحم آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی، عزیز و اقارب میں بھی پھیلا سکتے ہیں، معاشرے کے اندر پھیلا سکتے ہیں. تو جس طریقے سے تم ان کا یعنی کہ لوگوں کو، انسانوں کو ان کا واسطہ دے کے مدد مانگتے ہو، تو ان کے حقوق بھی تمہارے اوپر جو ہیں وہ فرض آتے ہیں. تو آپ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام تر مرحلے کی نگرانی کرے. ایک آپ کے سامنے تمہید باندھ دی گئی، اس تمہید کے اندر اسلامی تصور معاشرت تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرہ یا انسان اس کو تخلیق کیا ہے، تو اس کے بعد میں پھر اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حرمت ہے، اور اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے تو پھر اس کا شرف بھی آتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کے معاملے میں تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی کرنے کی، اس کو کوئی حقیر مخلوق سمجھنے کی کسی بھی طور پر تم نے جرت نہیں کرنی، بلکہ اس کو ایک غیر معمولی طور پہ ایک شرف حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تو خود تخلیق کر کے. اس کے بعد ایک اور چیز سامنے رکھ دی، اور وہ رکھ دی کہ آدم اور حوا، یعنی کہ ایک ہی جان، اس سے تمہاری نسل کا آغاز کیا. تو کسی قسم کے کسی رنگ و نسل کے اوپر مبنی یا وطن کے اوپر مبنی تعصب کا شکار نہیں ہو جانا کہ کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، کہ تب تم سب لوگ آدم و حوا کے اولاد ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے. کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیز کے اندر زبان کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد کے اوپر، رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر کسی بھی قسم کے کسی نسلی تفاخر کے اندر، وطنی تفاخر کے اندر، زبانی تفاخر کے اندر نہیں بڑھ جانا. اس چیز تمام تر چیزوں کا کلا کما کر کے رکھتی تھی. اور آگے چیز یہ بھی ہے یعنی کہ خواتین جو ہیں وہ بھی برابر کی، یعنی کہ پہلے درجے کی شہری ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے، تم کوئی اور مخلوق ہے. اپنی خلقت کے اعتبار سے وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان. جس طریقے سے آدم کو پیدا کیا، جس جنس سے آدم کو پیدا کیا، اسی جنس سے حوا کو پیدا کیا. جس جان سے آدم کو پیدا کیا، اسی جان سے حوا کو پیدا کیا. کہ دونوں اپنی خلقت کے اعتبار سے انسان، ان دونوں کو شرف انسانیت. طریقے سے آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، حوا تمام انسانوں کی ماں ہے. اور اس طریقے سے خواتین کو بھی برابر کریں، پہلے درجے کے شہری ہیں وہ بھی. آپ ان کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوہرے درجے کی یعنی کہ شہریت رکھتے ہیں. چوتھی چیز بھی آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اب کیونکہ یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، یعنی کہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جتنے بھی یعنی کہ تمہارے ارد گرد کے جو ارحام کے رشتے ہیں، ان کے حقوق بھی تمہارے اوپر واضح آتے ہیں. تم ان کا واسطہ دے کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ان کے حقوق بھی تمہارے اوپر واضح آتے ہیں. تو ان 4 یعنی کہ عناصر ترکیبی کے اوپر اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تمہیدی طور پہ سامنے رکھا گیا. اب دیکھ لیں کہ ایسا معاشرہ دنیا کے تمام تر معاشروں سے کمپیئر کر کے آپ دیکھ لیں کہ جس کی بنیاد ان عناصر ترکیبی کے اوپر رکھی گئی ہوتی، آیا وہ عالمگیر سطح پہ ایک معاشرہ بن سکے گا یا نہیں. تو میں کہتا ہوں بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو تعصب سے پاک ہو کے اس کو پڑھے گا، اس آیت کو یا اسلامی معاشرت کی بنیاد کو پڑھے گا، تو وہ اس بات کا اقرار کرنے سے پرہیز نہیں کر سکے گا، اس سے اعتراض نہیں کر سکے گا، اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی مقدمہ قائم نہیں کر سکے گا کہ یہی معاشرہ وہ ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلنے کی جو ہے اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے. تو ساری دنیا کے اندر ایک عالمگیر معاشرہ بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ یہی ہے. کہ مقابلے کے اندر جتنے معاشرے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ جو لوگ رنگ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نسل کی بنیاد کے اوپر ڈفرینشیٹ کر کے معاشرہ بناتے ہیں، کچھ لوگ اپنا نسل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر کے معاشرہ بناتے ہیں، کچھ لوگ وطن کی بنیاد پر ڈفرینشیٹ کر کے معاشرہ بناتے ہیں. یہاں پہ اللہ کے ڈر کو، تقویٰ کو بنیاد بنا کے ایک معاشرہ بنایا گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر، جن بنیادوں کے اوپر تم معاشرے بنا رہے ہو، وہ کوئی بھی معاشرہ اس طریقے سے تم جو وہ کار فرما نہیں ہو. تقویٰ ہے معاشرے کی، للہیت، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق، اس بنیاد کے اوپر اللہ سے تم کتنا ڈرتے ہو، اللہ کا تم کتنا خوف رکھتے ہو، اس بنیاد کے اوپر تمہارا یہ معاشرہ تعمیر کیا ہے، خالصتاً توحید کی بنیاد کے اوپر، افکار کی بنیاد کے اوپر. اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے معاشروں کے ساتھ اس کو اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، موازنہ کر کے دیکھیں، یعنی کہ ایک لیڈنگ پوزیشن کے اندر آگے کھڑا ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر معاشروں کے اندر آپ چلے جائیں. اب کسی نے ہندوتوا کی بنیاد کے اوپر یا انڈین نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ بنا دیا. اب دنیا کے تمام تر شہری جو یورپ کے اندر بستے ہیں، جو مدینہ کے اندر بستے ہیں، جو پاکستان کے اندر بستے ہیں یا افغانستان کے اندر بستے ہیں، وہ ہندوانہ معاشرے کا یا ہندوستانی معاشرے کا یعنی انڈین نیشنلزم کا تو حصہ نہیں بن سکے.
لیکن اسلام آپ کو ایک ایسا معاشرہ دیتا ہے کہ اندر تمام تر انسانیت سما سکتی ہے، کیونکہ وہ کسی رنگ، نسل یا یعنی کہ فرقے یا کسی بھی طور پہ کسی تعصب کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہے، بلکہ خالصتاً ایک فکر کی بنیاد کے اوپر، افکار کی بنیاد کے اوپر، اخلاق کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جو ایک عالمگیر معاشرہ بننے کی صلاحیت اپنے پاس ہے۔ اور یہی معاشرہ جس نے 1000 سال تک دنیا کے اندر غلبہ اپنا قائم رکھا، ہماری تہذیب دنیا کے اوپر غالب رہی ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کے عناصر ترکیبی، یعنی کہ اس کا آپ کے سامنے اس کو یہ سیشن چلے میں بھی 1 گھنٹہ اور چلے، کیونکہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے، تو آپ نے یہاں پہ اسٹے کرنا ہے، دوبارہ سے لنک کو جوائن کر لینا۔ اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے، نہیں مزہ آ رہا تو بے شک آپ اس کو ابھی لیو کر دیں، کیونکہ اگر آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوں گے تو تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی، وہ عناصر ترکیبی جو ہیں اسلامی معاشرت کے، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگلی چیز یہ ہے، یعنی کہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی اسلامی معاشرت کے عناصر ترکیبی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آگے آپ نے یعنی کہ معاشرے کے اندر جینا کیسے، یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک چیز تو واضح ہے، یعنی کہ ایک معاشرہ بنتا ہے ایک مرد اور خواتین، ایک مرد اور خاتون کے تعلق۔ اب وہ مرد اور خاتون کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور ایک اگر آپ سائنس میں دیکھیں تو ایک مرد اور ایک خاتون ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں۔ مرد کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر نکھار آنا تب شروع ہوتا ہے، یا ان کی مینیفیسٹیشن ہونا تب شروع ہوتی ہے، اور وہ مکمل ہونا تب شروع ہوتی ہیں جب وہ ایک اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ عورت کا، کہ اس کی بھی بہت، اس کی جتنی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے اس کو اس طریقے سے سامنے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی مکمل تب ہوتی ہے کہ جب اس کا جوڑا اس سے ملتا ہے۔ اپنے جوڑے کے بغیر دونوں بھی اپنی خلقت کے اعتبار سے نامکمل، کہ بہت سی صلاحیت ایک دوسرے کی ان کو یعنی کہ ایموشنل اٹیچمنٹ، ایک میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا ہوں کہ وہ اپنے یعنی کہ خیالات کا، افکار کا، اپنے دل کا کسی کے سامنے اگر وہ کھول کے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کے سامنے باپ کا ادب ملحوظ خاطر رہتا ہے، ماں کا ادب ملحوظ خاطر رہتا ہے، بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے، معاشرے کے اندر جا کے نہیں کر سکتے، دوستوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے پیڑ کے ساتھ، اپنے جوڑے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اور گویا انسان مکمل اس طریقے سے تصور قائم کر بیٹھے ہیں کہ وہ ساری عمر خانقاہ میں بیٹھ کے تو نہیں لیکن رہبانیت کرتے رہیں گے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور کسی غار میں بیٹھ دیں گے، اور کسی خواتین یعنی کہ معاشرت کا ایک نظریہ ہے نا کہ بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں اور آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں اور جا کے کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ جائیں، تو آپ تو ایک غیر فطری قسم کا ایک مسئول عین اپنا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بنایا ہی اس اعتبار سے کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھیں آسمان ہے، آپ اٹھاتے ہیں اپنی نظر آسمان کی طرف، اگر زمین نہ ہو تو آسمان کی اونچائی بے معنی ہو جاتی، اگر دن نہ ہو، اگر رات نہ ہو تو دن کا اجالا بے معنی ہو جاتا ہے، اگر رات کی تاریکی موجود نہ ہو تو دن کا اجالا بے معنی ہو جاتا ہے، اگر چاند کی چاندنی موجود نہ ہو، سورج کی روشنی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد ہو اور خاتون نہ ہو تو مرد کی مردانیت یا مرد کی مردانگی بے معنی ہے، اسی طریقے سے خاتون کی نسوانیت، مرد نہ ہو تو بے معنیت ہو جائے، بے معنی ہو جائے، اسی طریقے سے یہ معاملہ۔ تو جن لوگوں نے یہ تصور اگلا کام کر رکھا ہے کہ وہ مرد بھی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائے اور خاتون بھی جا کے ادھر پہ بیٹھ جائے، اور مثال دے دیں رابعہ بصری کی اور جنید بغدادی کی، تو یہ غیر فطری مسئول ہے نا، یہ رہبانیت ہے، یہ مسیحیوں کا نقطہ نظر ہے، ان کی معاشرت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کو موقع ملتا ہے نا تو وہ پوری قوت کے ساتھ اس کا اظہار کر جاتے ہیں، اور وہ پھر جانوروں کو بھی نہیں بخشتے۔ تو مرد اور خاتون تو مکمل ہی ایک دوسرے سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح ان دونوں کے درمیان کاٹ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں نے آپس میں ایک تعلق کے ذریعے سے ان دونوں کا ایک تعلق کو قائم ہونا ہے، وہ تعلق جنس کے اعتبار سے ہو، وہ تعلق خصوصاً یعنی کہ یہ بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا اگر ان کا تعلق ہے تو قائم تو ہونا ہے، کہ مرد کا اور خاتون کا ایک آپس میں پرسنل ریلیشن قائم ہونا ہی ہونا ہے، ایک ذاتی تعلق جو ان کے مابین ہوتا ہے وہ قائم ہونا ہی ہونا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اب آپ اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تعلق صرف یہی ہے کہ وہ 18 سال کے اندر، اور وہ بھی 18 سال کے اندر جو ہے وہ
2 سال آپس میں عشق لڑا کے اور اس کے بعد تعلق ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ طور پہ وہ زنا کا تعلق قائم کر لیں، یا آزادانہ طور پہ وہ آپس میں بے حیائی کا اور بدکاری کا تعلق قائم کر لیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ایک خاتون ایک کے پاس جا رہی، مرد ایک خاتون کے پاس آ رہا ہے، پھر وہ اگلے سال کسی اور کے پاس جا رہا ہے، اس طریقے سے معاملہ خاتون کا ہے. اگر تو آپ اس طریقے سے اس چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک مرد اور عورت کا آپس میں تعلق تو وجود میں آنا ہے. اب وہ کیسے وجود میں آئے؟ مغرب کہتا ہے کہ ان کی مرضی کے اوپر چھوڑو، جیسا مرضی کرتے چلے جائیں. اس معاملے کے اندر کسی قسم کا کوئی نظام بنانے کی ضرورت ہی نہیں. ان کی مرضی ہے، وہ جس طرح سے مرضی آپس میں تعلقات قائم کریں، جس طریقے سے مرضی آپس میں رہیں. وہ چاہیں تو 2 دن کے لیے رہیں، وہ چاہیں تو وہ 1 سال کے لیے رہیں، یا اس کو اگر آپ ہمارے یہاں پہ بھی ایک گروہ ہے جو اس کو یعنی کہ ٹائم لائن کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، میں اس کا نام لے لیتا، پھر وہ لوگ کہیں گے کہ وہ شاید اس سے کوئی فرقہ واریت کا استدلال نکل آتا ہے. لیکن نہیں، یہ ہے کہ ان کا بھی یہ ہے مغرب کا سیکولرزم، کہ آپ جو ہیں جس طرح سے مرضی ہے کہ اب ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، ان کی مرضی ہے جس طریقے سے مرضی اپنا جو ہے وہ رشتہ ازدواج کے اندر آئیں یا نہ آئیں، آپس میں تعلق قائم کریں. آپس میں یعنی کہ 2 سال رہیں، 1 سال رہیں، ایگریمنٹ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور چاہے تو صرف بدکاری کا تعلق رکھیں اور اعلانیہ بدکاری کرتے پھریں، اور چاہے تو وہ یعنی کہ آپس میں کہا کر لیں، ایسا مرضی کر لیں، چھوڑ دیں ان کی ثوابدید کے اوپر. لیکن اسلام ایسا معاشرہ آپ کے سامنے نہیں رکھتا. اسلام اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں دیتا. اسلام قطعاً جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو آزادانہ طور پہ لے جائیں، یعنی کہ آپ اس چیز کی اجازت دے دیں کہ آپ آزادانہ طور پہ اس چیز کا یعنی کہ اظہار کرتے پھرتے ہیں. مرد اور خواتین جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آزاد جنسی تعلق قائم کرتے پھرتے ہیں. اب ایک آج کر رہا ہے، ایک سے کل کر رہا ہے، اینڈ دین پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو کے رہ جائے گا. جس طریقے سے جھوٹ ایک معاشرت کی برائی ہے، اسی طریقے سے بدکاری بھی ایک معاشرت کی برائی ہے، بلکہ جرم ہے. جھوٹ تو اخلاقی ہے، وہ جرم نہیں ہے، لیکن یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، معاشرتی جرم ہے. پورے معاشرے کی بنیاد اس سے ختم ہو جاتی ہے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3 منٹ تک آئی تھنک میٹنگ اوور ہونے والی ہے، تو میں تب تک چاہ رہا ہوں کہ جو چیز ہے میں اس کی یعنی کہ عناصر ترکیبی ہیں، یعنی کہ جو اگلی بات ہے یعنی کہ زوجیت، جو عناصر ترکیبی کے بعد جو سب سے پہلا اور مضبوط اور بنیادی ادارہ خاندان کا ادارہ قائم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ایک پورا معاشرہ ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، اس کو میں انشاءاللہ تھوڑا سا تب تک آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں. اور 3 منٹ کے بعد اس میٹنگ نے اوور ہو جانا ہے. آپ نے دوبارہ اسی لنک پہ کلک کر کے دوبارہ جوائن کرنا ہے کہ ہم آیت نمبر 34 کی روشنی کے اندر اس کو مکمل سمجھیں کہ وہ ہے کیا. تو اب ہم پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اس کو اہمیت کیوں دی گئی ہے اتنی، یعنی کہ آزادانہ تعلق کو کیوں اس کو یعنی کہ کنڈیم کیا گیا ہے، کیوں اس چیز کی اجازت دی گئی. کیونکہ اب دیکھیں کہ دنیا کے مختلف معاشرے ہیں. روم کا معاشرہ تھا، یونان کا معاشرہ تھا، ہند کا معاشرہ تھا، اب دیکھیں کہ عرب کا معاشرہ تھا. مختلف معاشرے وجود میں آپ کے آتے ہیں، خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو بنیادی چیز تھی نا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں اب مرد اور خاتون نے اپنا تعلق کیسے قائم کرنا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے خاندان بنتا ہے اور خاندان کے ذریعے سے معاشرہ بنتا ہے. جس طریقے سے پہلے بتایا گیا کہ ایک ہی مرد اور خاتون سے جو ہے وہ انسانیت کا ابتدا کی گئی، اسی ایک مرد اور خاتون سے جو ہے وہ انسانیت نے اپنا یعنی کہ پورا ایک آگے معاشرہ بننا ہے، اسی نے پھر آگے جا کے ریاست کی صورت اختیار کرنی ہے. تو یہ ایک بہت اہم ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے وہ مرد اور خاتون کے تعلق کو کس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے. آیا آپ نے اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ وہ ایک جسٹ ایک فن ہے، ایک آپ کے لیے لسٹ ہے، یا آپ کے لیے محض جو ہے ایک وہ تفریح ہے. آپ نے اس کو صرف ایک تفریحی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے محض ایک فنی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، اس کو محض آپ نے اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ وہ محض ایک لذت کا رشتہ ہے ایک مرد اور خاتون کے درمیان، اور اس کو جس طریقے سے مرضی قائم کرتے چلے جائیں. وہ یہ ہے. اگر تو وہ یہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے مغرب بھی کر رہا ہے، اور یہاں پہ کسی حد تک مشرق کے اندر بھی یہ کام عام ہے. تو جس طریقے سے عالمگیر سطح پہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جس طریقے سے بدکاری پھیل رہی ہے، اس کو عام کیا جا رہا ہے. تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آیا تو آپ اس چیز کو، اس تعلق کو سمجھتے کیا ہیں؟ آیا یہ تعلق آپ کے لیے ایک تفریح کا تعلق، آیا یہ آپ کے لیے ایک لذت کا تعلق؟ یہ معاملہ ہے، صرف محض یہی چیز ہے. لیکن اس طرح سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاندان کا ادارہ ہے، ایک مرد اور خاتون کا تعلق ہے، جس کو پیچھے پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے پوری نسل انسانی وجود میں آ گئی.
اور جتنی آپ کے سامنے معاشرے اور ریاستیں وجود میں آئی ہیں اسی یعنی کہ مرد و خاتون کے تعلق کے ذریعے سے آئی، تو آگے بھی اسی مرد و خاتون کے تعلق نہیں پورا معاشرہ تشکیل دینا، یعنی کہ اگر خاندان کا ادارہ اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اور اگر وہ مرد اور خاتون کے تعلق کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اس کی بنیادیں مستحکم ہوں گی، تو ایک معاشرہ بھی مستحکم ہوگا۔ لیکن اگر اس کی بنیادیں ہی مستحکم نہیں ہوگی، اگر اس کو آپ محض ایک معمولی سی تفریح سمجھیں گے، تو پھر آپ کا معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیاں ہوگا نہ تو وہاں ہوگا۔ انہوں نے جو اپنے یعنی کہ آشیاں بنایا ہے وہ ایسی شاخ پہ بنا دیا ہے، ایک ایسی ڈالی پہ بنا دی ہے جو بالکل نہ تو وہاں، اور وہی ہوا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری تہذیب بکھر کے رہ گئی، کوئی معاشرہ ہی باقی نہیں تھا۔ زوجیت کا جو تعلق ہے ختم ہو گیا، اندر کی بنیادیں ختم ہو گئی، اپنی اصل کے اندر سے وہ ختم ہی ہو گیا وہاں سے، کیونکہ انہوں نے اس کو ایک صرف تفریح کا تعلق کیا۔ لیکن اسلام اس کو ایک تفریح کا تعلق نہیں رہتا، وہ انسانی معاشرے کی بنیاد سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک مرد اور ایک خاتون کے رشتے کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اور مرد کو یہاں پہ یعنی کہ اب دیکھتے ہیں مرد اور خواتین دونوں کو وہاں پہ کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ اس چیز کو جائز کرنے کا، یعنی کہ کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد کر دی گئی، اور بلکہ اس کو اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ریاست ہے، ایک جو آپ کی ایک آپ کا خاندان ہے، اس مرد اور خاتون کے اس تعلق کو ایک ریاست کی حیثیت سے دیکھ کہ آپ کو ایک خاندان کا ادارہ بنانے کا، جس طریقے سے آپ ایک پوری ریاست بناتے ہیں سیاسی طور پہ، اسی طریقے سے آپ معاشرے کے اندر بھی ایک پورا کا پورا ایک ادارہ بنا رہے ہو، اور وہ ادارہ اپنے اندر ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں پہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ریاست کے اندر ایک وزیر اعظم کا رتبہ ہوتا ہے، ایک عوام کا رتبہ ہوتا ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عوام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بغاوت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، بغاوت کے نتیجے کے اندر آپ کو کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اسلام اس خاندان کے مقدس ادارے کو بھی ایک خاندانی ریاست کے طور پر سامنے رکھتا ہے۔ وہ ایک بچوں کا کھیل یا ایک معمولی تفریح کی حیثیت سے آپ کے سامنے نہیں رکھتا، آپ اسے ایک بچوں کا کھیل یا معمولی تفریح کی حیثیت سے دیکھتے ہیں یا لذت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو بات ہے بالکل ڈفرینٹ، ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اس کے نتیجے میں جس طریقے سے آپ کی معاشرت تباہ ہوتی ہے، آپ نے مغرب کو دیکھ لیا، معاشرت کی کوئی بنیاد نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ یعنی کہ لندن کے سفر پہ تھے، اور وہاں پہ یعنی کہ ایک شخص نے ہمیں ایک بات بتائی، یعنی کہ ہمارے وہاں پہ ایک ساتھی تھے وہاں پہ رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں وہاں پہ گیا اور ایک بندے کے گھر پہ گیا، اور وہاں پہ ایک نا خاتون تھی، اور وہ اس گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھی ہوئی یعنی کہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی، تو نے یعنی کہ اگنور کر دیا اور آگے چلا گیا، ہو کے واپس آیا تو پھر بدستور جو ہے خاتون تھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے تم؟ نے کہا کہ یہ باپ جس کے آپ گھر سے آ رہے ہیں یہ میرے باپ کا گھر ہے، اور یہاں پہ ایک کمرہ اس کے پاس جو ہے وہ خالی موجود ہے، لیکن یہ مجھے وہ کرائے پہ دے نہیں رہا کیونکہ ایک بندہ اس کو اس سے زیادہ کرایہ دے رہا ہے۔ اس سے مراتب کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہاں سے شرف انسانیت تو وہاں پہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ وہ خاندان کے ادارے کو انہوں نے کوئی حیثیت ہی نہیں دی کہ دیکھیں انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو خاندان کے ادارے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ کوئی مطلب ایک توانا وجود کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آتا، بلکہ ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود میں آتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے خوراک کی، رزق کی، حفاظت کی، تربیت کی، تعلیم کی، ان تمام تر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاندان کا ادارہ وجود میں لایا، تو تمام تر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر جا کے وہیں پہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، جب ماں باپ بن جاتا ہے تب بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انسانی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس کو ادارے کو ختم کر دیتے ہیں، جب اس چیز کو آپ بیچ میں سے بنیادی کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں خاندان کے ادارے کی، تو وہی ہوگا کہ پھر آپ کی بیٹی آپ کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی آپ سے کرائے پہ ایک کمرہ مانگ رہی ہوگی، اور آپ کہیں گے نہیں وہ فلانا بندہ جو ہے مجھے زیادہ کرایہ دے رہا ہے، تو حصے مراتب تو وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے خاندان کے ادارے کے نتیجے میں جب آپ کے بچے آپ کے سامنے آئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز میں بھیج دیتے ہیں، نہ بچوں کی کوئی تربیت ہو پاتی، بچے ڈپریشن میں رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ان کے بچے بیچارے، تو وہ
ان کو پھر وہ اپنے پاس بھی نہیں رکھتے، اور وہ نکال دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنا کماؤ کھاؤ، پھر اس دوران وہ گرل فرینڈس بناتے ہیں، 2 سال ان کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہومس میں پھینک دیتے ہیں، وہ اس طریقے سے ان کی معاشرت چل رہی ہے۔ لیکن اسلام نے ان تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خاندان کا ادارہ بنایا ہے، بچے کی تربیت، بچے کی نگہداشت، مہیا مدد کرنا، تو تمام تر چیزوں کے لیے خاندان کا ادارہ بنانا ایک لازمی جزء محرکہ ہے۔ نہیں ہوگا تو وہ تمام تر چیزیں ہو ہی نہیں سکیں گی۔ اسی طریقے سے جب آپ اوپر پہنچیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی دوبارہ سے آپ کی جو ہے وہ آپ کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو پالنا بھی پڑے گا، آپ کو سہارا بھی دینا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ کو کسی دور میں ماں باپ کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے ابھی آپ کو بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے خاندان کا ادارہ بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس تعلق کو، مرد اور خاتون کے تعلق کو ایک یعنی کہ بچوں کا کھیل بنانے کے بجائے ایک مکمل ایک یعنی کہ ریاست کی صورت میں سامنے رکھا، اور پھر اس ریاست کے اندر تمام تر چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی۔ اب یہ ہے کہ اس ریاست کا ایک سرپرست بھی ہوگا، سربراہ بھی ہوگا، اس کی رعایا بھی ہوگی۔ سرپرست کون ہوگا، کیوں ہوگا، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جی 34۔ بسم اللہ الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات الغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزهن وعظهن وحجرهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا۔ اس کے ادارے کے اندر اب آگے بات کہ مرد یعنی کہ جو شوہر ہوگا وہ خواتین کا سرپرست ہوگا۔ یہاں پہ میں بھی اب وہاں پہ آپ کی تفسیر ہے، وہاں پہ حاکم کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ قوام کا مطلب حاکم نہیں ہوتا، حاکم کا مطلب امر ہوتا، جو اہل امر کے اوپر ان کے اوپر فائز ہوتا ہے، وہ قوام کا مطلب حاکم نہیں ہوتا بلکہ سرپرست۔ اب یہ ہے کہ جو مرد ہوں گے وہاں پہ پھر یعنی کہ خاندان کا ادارہ بنے گا، تو شوہر ہونے کی حیثیت سے یعنی کہ پہلے شروع میں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں، کسی کا کوئی اونچا درجہ نہیں ہے، کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پہ مرد جو ہیں وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے یعنی کہ وہ خاندان کے ادارے کے، اس کے اندر جو خواتین آتی ہیں ان کے سرپرست ہوں گے، اور اللہ نے یعنی کہ اس معاملے کے اندر ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی، یعنی کہ اب کسی کو ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت بخشنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک کو اس خاندان کے ادارے کا سربراہ بنانا ہے۔ جس طریقے سے اب آپ ریاست تعمیر کرتے ہیں تو اس کے اندر لازمی اس چیز کا آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو اب اس ریاست کا کوئی سرپرست ہوگا، اور جو اس کا اہل ہوگا، جو اس کا یعنی کہ اس کو مینیجنگ سکلز اس کے اندر ہوں گی، وہ اس ریاست کا سربراہ ہوگا۔ جس طریقے سے آپ ایک ریاست کا سربراہ بناتے ہیں تو پھر وہ پوری کی پوری ریاست کا سرپرست ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر اس کی یعنی کہ آپ کو اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے سمیت یعنی کہ یہاں پہ صرف اور صرف خواتین کو ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے خاندان کو، اس کو پورے کے پورا جو آپ کا خاندان وجود میں آتا ہے اس کو پھر اس خاندان کے سربراہ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کو وہاں پہ اس خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے رکھا گیا، نہ کہ مرد کی حیثیت۔ مرد کی حیثیت سے یا خواتین کی حیثیت سے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، دونوں ہی ایک جنس سے بنائے گئے، ٹھیک ہے، دونوں ہی خلقت کے اعتبار سے دونوں ہی انسان، لیکن اب خاندان کا اجارہ وجود میں ہے۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے حفظ مراتب کی بات ہے، اس طرح سے آپ کے یہاں پہ ایک وزیر اعظم ہے، خلیفہ آپ اس کو کہہ لیں، یہاں پہ وزیر اعظم کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنا کسی کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو اب اس کو جسٹ لائک عمر ابن خطاب کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، تو اب وہ عمر ابن خطاب کی اطاعت عمر ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے بلکہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو سرپرستی ہے وہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ شوہر ہونے کی وجہ سے ملی۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ حفظ مراتب یعنی کہ سرپرستی ہے پورے کے پورے خاندان کی وہ مرد کے حوالے کی، اور وہ کیوں کی گئی ہے؟ بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کیے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ اب گھر کے اندر جو تمام تر چیزیں ہیں، رزق کی ذمہ داری ہے، اب گھر کو تمام تر اب آپ نے رزق فراہم کرنا ہے، اب گھر کے اپنے گھریلو ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہے، تو آپ کی گھریلو ذمہ داریوں کے اندر آپ کی جو چیزیں ہیں یعنی کہ آپ نے گھر کے لیے تمام تر رزق کا بندوبست کرنا ہے، ان کی آگے پرورش کا بندوبست کرنا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ تو اب وہ حفاظت کا بندوبست اور پرورش کا بندوبست
اور رزق کا بندوبست اگر آپ دیکھیں تو وہ مرد ہی کرتے ہیں، کہ اگر آپ خواتین کے اوپر اس طرح کی ذمہ داریاں ڈال دیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خاتون کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب ایک مرد مر جاتا ہے تو اسلامی کے یعنی کہ وہ مطابق آپ دیکھیں کہ وہ جب شوہر مر جاتا ہے تو وہ بات الٹیمیٹلی کسی بیٹے یا بیٹی کے پاس نہیں آ جاتی، بلکہ اس کی بیوی کے پاس آ جاتی ہے، وہ ماں کے پاس آ جاتی ہے، دین وہ ماں اس خاندان کے ادارے کی سربراہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب ایک مرد موجود ہے تو اس کی موجودگی کے اندر اب خاندان کے ادارے کا سربراہ، اس کا محافظ، اس کا مقنن، اس کا ایک یعنی کہ سرپرست، اس کو رزق فراہم کرنا، اس کی حفاظت کرنا، وہ سب کچھ اس مرد کے ذمہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو اس چیز کی سرپرستی دی گئی کہ اب اس خاندان کے ادارے کی سرپرستی ہے، کیونکہ اب ان دونوں میں سے جس طریقے سے ایک ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کو آپ کو اس کا ایک سربراہ بھی مقرر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے خاندان کو بھی اسلام نے ایک ریاست کی حیثیت سے دیکھا ہے، اس کو پیچھے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ تو اب ریاست کی حیثیت سے دیکھا ہے تو وہاں پہ یعنی کہ اب مرد کو یعنی کہ ایک شوہر کو، ان کو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے سرپرست کی حیثیت سے منتخب کر لیا، پھر دونوں میں سے کسی ایک نے تو اس کا سرپرست بننا ہی۔ اب سرپرست مرد کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ محافظ ہے، کیونکہ وہ اس نے یہاں پہ ان کی رزق کا، پرورش کا، پالنے کا، تمام تر چیزوں کا، بیرونی معاملات کا بندوبست اس نے کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو سرپرست بنا۔ اور بڑے بڑے چیلنجنگ ایسے مواقع آتے ہیں جس کے اندر مرد کو سامنے ہونا پڑتا ہے، خواتین نہیں سامنے آ سکتی، اس وجہ سے اس خاندان کے ادارے کے لیے جو سرپرست بنایا گیا وہ مرد کو بنایا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ بس جو نیک بیویاں آگی یعنی کہ یہیں پہ ذمہ داری مرد کی بھی سامنے رکھتی گئی کہ اب محافظت کی اور پرورش کی اور رزق کی، ان تمام تر چیزوں کی جو ذمہ داری ہیں وہ مرد کو دی گئی۔ اسی وجہ سے اگر وہ یہ پورا نہیں کرتا تو وہ مرد ہی نہیں رہے گا، کون سا سرپرست اور کون سا سربراہ؟ تو وہ تمام چیزیں ان کی وجہ سے مرد کو ایک سرپرست کی حیثیت سے سامنے رکھا گیا، اس طریقے سے ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کسی کو سامنے رکھا گیا، ایک خلیفہ کی حیثیت سے کسی کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اب لازمی طور پہ اس کی اطاعت بھی آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، جو اس کی رعایا ہوتی ہے، تو بیوی ہو، بچے ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں اس کے اندر آتے ہیں، وہ سارے لوگ پھر اس کی اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اطاعت اور اطاعت جو ہے وہ انہی معاملات کے اندر غیر اخلاقی، اور جب ریاست کے معاملے کے اندر یہ ہے یعنی کہ سیاسی نوعیت کے اندر آپ دیکھیں تو اس معاملے کے اندر تو یہ ہے نا کہ جب تک واضح شرک نہیں کر دیتے تب تک اطاعت کریں، لیکن یہاں پہ معاملات جو ہیں اخلاقی معاملات کے اندر، یہاں پہ غیر اخلاقی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جہاں پہ بد اخلاقیاں ہونا سامنے آ جاتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک آپ کے سامنے راستہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ تو جو اب مرد کی ذمہ داریاں آپ کے سامنے آ گئی، بس جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی ہیں، یعنی کہ اب وہ اطاعت کریں گے۔ جب آپ کا ادارہ وجود میں آ گیا تو اب خاندان کے ادارے کے اندر، اس ریاست کے اندر جتنے لوگ ہیں، تو اب اس نے اس ریاست کے سرپرست کی اطاعت کرنی، ہم نے فرما برداری کرنی، جس طریقے سے آپ کسی بھی ریاست کی فرما برداری عمر کرتے بھائی ہیں معذرت میں اسلامی۔ بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، لیکن وہ آواز بہت کم ہے۔ آواز ہاں ہاں اپنا اب صحیح ہے، اب آپ صحیح آ رہی؟ مائک کے نا قریب اوکے، کر لیں سو تھوڑا ٹھیک اپنے آپ۔ ہے، اوکے اوکے اوکے۔ سو جس طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب یہاں پہ وہ سربراہی کرنی ہے، سرپرستی کرنی ہے، اور جو اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جس طریقے سے ایک آپ اسلامی ریاست وجود میں لے کے آتے ہیں، جتنی رعایا ہوتی ہے تو وہ رعایا جو ہے وہ اس کو پھر فرما برداری اطاعت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پھر وہ اولو الامر ہوتے ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے خاندان بھی ہے، وہ ایک ادارہ ہے، وہ ایک ریاست ہے، وہ تفریح نہیں ہے آپ کے لیے، اور اسلام نے اس کو ایک ریاست کی حیثیت سے سامنے رکھا۔ تو اب اس کی یعنی کہ جتنے بھی اس ریاست کے شہری ہیں ان کو اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی، کہ اطاعت کرنی پڑے گی، یہ اسی کے اندر اس خاندان کے ادارے کی بہتری ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے بیویوں کی ذمہ داری یعنی کہ جو خاص کر زوجین سے متعلق ہیں، جو بیویوں سے متعلق ہیں، وہ ہے کہ مردوں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، وجہ اس کے کہ خدا نے بھی رازوں کی حفاظت کی، یعنی کہ یہ ایک خدائی صفت ہوتی ہے، ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر یا بیویوں کے اندر خدائی صفت رکھی ہے۔ طریقے سے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خدائی صفات رکھی، اگر وہ انسان ان کو ایکٹیویٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ اور بازو بن جاتا ہے، جس کو اقبال نے اپنی خودی کے فلسفے کے اندر بیان کیا۔ تو یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو نیک بیویاں ہوں گی، یعنی کہ جو اس ریاست کی شہری ہیں، اب وہ ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اب میں نے جس کو شروع میں جس طریقے سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک مرد ہے، اب وہ ایک جس طریقے سے آپ کا ریاست ہے، اس کے ایک راز ہے، بہت سے آپ کے سامنے راز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہو تو آپ اپنی ہی ریاست کو ایکسپوز کر رہے ہو، آپ کسی وزیر اعظم کے کسی ذاتی اعتبار کو، کسی ذاتی شخصیت کو ایکسپوز نہیں کر رہے، بلکہ اپنی ہی ریاست کو ایکسپوز کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے جو نیک بیویاں ہوگی
تو وہ اپنے مردوں کی رازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب رازوں کی حفاظت کو کیوں یہاں پہ اس کو یعنی کہ سامنے رکھا گیا؟ اخلاقی یعنی کہ اس سے تمام تر اخلاقی تعلیمات آپ کے سامنے نکل کے آ جاتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ رازوں کی حفاظت کو اس وجہ سے سامنے رکھا گیا ہے کہ جب ان کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے ایک مرد اور خاتون کا، اور رشتہ زوجیت کے اندر وہ آ جاتے ہیں، تو جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی بھی دنیا کے دوسرے انسان کے سامنے اس طریقے سے کھل کے پیش نہیں آتے، یا اس طریقے سے کھل کے کسی بھی دوسرے انسان کے سامنے نہیں آتے جس طریقے سے وہ اپنے جوڑے کے ساتھ سامنے آتے. یعنی کہ جس طریقے سے اس کا شوہر یا اس کی بیوی اس کو جانتی ہوگی، دنیا کے انسان نہیں اس کو جانتا. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس طریقے سے دی ہے کہ مرد اور خاتون جو ہیں، خواتین جو ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ان سے کوئی بات مخفی نہیں رہتی. تو جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہوتے ہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر انسان اس طریقے سے اوپن وہ دوسرے دنیا کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے کھول سکتا ہے. تو اگر تو وہ چاہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مرد کو ننگا کر کے رکھتے سارے معاشرے کے اندر اور پورا کا پورا، لیکن ہوگا کیا؟ اس سے وہ خود بھی ننگی ہو جائے، ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہے، وہ اس خاندان کی ہے، یعنی کہ وہ ایک رکن ہے، اس ریاست کی شہری ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس رازوں کی ان رازوں کی حفاظت کرے. یہاں پہ اخلاقی تعلیمات ان ذمہ داریاں ان کو اوپر ڈالیں کہ یہاں پہ بہرحال جو یعنی کہ جو فزیکل ذمہ داری یعنی کہ جو رزق سے متعلق، حفاظت سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے اوپر ڈالی گئی، اور جو یعنی کہ اخلاقی ذمہ داریاں اخلاقی نوعیت کی ہیں وہ یعنی کہ خواتین کے اوپر ڈالی گئی. ایک اور ہے تو سامنے یہ ہے کہ اس کو سامنے دیکھ لینا آپ نے، وہ یہ ہے کہ جن سے تمہیں سرتابی یا سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستروں پہ تنہا چھوڑو، اور ان کو سزا دو. پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اب یہاں سے یعنی کہ بہت سے لوگوں نے اس آیت کی بنیاد کے اوپر اسلام پہ تنقید بھی کی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے جاہلوں نے جو خود کو مولوی کہتے ہیں یا خود کو وہ مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اسی کی بنیاد کے اوپر اپنی تذلیل کا باعث خود ہی بنا کہ خود اسلام کی بدنامی کا باعث کیا ہے. پہلے آپ نے ایک چیز کو ایکسپلین نہیں کیا، پہلے آپ نے جو ہے وہ اس طریقے کے خاتون کو جو ہے وہ دوہرے درجے کا شہری بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا ہوا ہے، اس کو کوئی پاؤں سے بنی ہوئی مخلوق بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے اگلی کام بھی یہ کر دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ جب چاہیں عورت کو جو ہے نا وہ تھپڑ لگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پٹائی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے بندے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک مقرر کی گئی، ایک بنائی گئی ہے ریاست خاندان کی صورت میں، اور وہاں پہ تقاضے سامنے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مرد سرپرست ہے اس کا، عمر بھائی معذرت کے ساتھ قریب آ اس کے جائیں. ہاتھ میں اس کا نظم نسق ہے. قریب آ جائیں یا آپ کے قریب آ جائیں یا مائک کو قریب کر لیں یا ظاہر تو ہے یہ ہے مائک کے کہ قریب آ جائیں. ہاں صحیح ہے. تو یہ ہے کہ اب جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ایک ریاست ہے، اس ریاست کے اندر خواتین بھی ایک شہری کا حیثیت رکھتی ہے اور مرد بھی جس طریقے سے خلیفہ ہے اور عوام ہے، رعایت، دونوں ایک درجے کے شہری ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ خلیفہ ہے وہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہے اور عوام وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. وہ رتبے کا فرق ہے، انسانیت کا فرق نہیں ہے. تو اسی رتبے کے اعتبار سے، اس سرپرستی کے اعتبار سے اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس خاندان کا نظم و نسق قائم رکھے. تو اب دیکھیں کہ اب جب یہ خواتین ہیں، ان کے بارے میں یعنی کہ خاندان کے ادارے کے اندر جب وہاں پہ ان کے شہری ہیں، تو اب اس خاندان کے ادارے کی، اس ریاست کی نظم و نسق کی جو حفاظت کرنی ہے وہ مرد نے کرنی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کا نظم و نسق برقرار رکھنا ہے. تو اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اب یہ معاملہ بھی نہیں ہے یہاں پہ جس چیز کو ہے کہ اب دیکھیں کہ اور جن سے تمہیں سرتابی کا یعنی کہ سرکشی کا اندیشہ ہو، ایک ریاست کے خلاف بغاوت کا اندیشہ ہو. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ ریاست کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے یا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس ریاست کے اگینسٹ جو ہے وہ گھوڑے نکال بیٹھتا ہے، اس کے اگینسٹ فوجیں نکل آتی ہیں، ٹینک اور توپیں نکل آتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریاست آپریشن کر ڈالتی ہے. نصیحت بھی دور کی بات، پہلے ان پر بندوقیں نکالتی ہے اور بندوقیں نکال کے اس کا سر اڑا دیتی ہے، تلواریں نکال کے سر اڑا کے رکھتے. لیکن یہاں پہ اس ریاست کی حفاظت اسلام نے کس بہترین انداز میں کی ہے کہ اگر ان سے سرکشی کا یعنی کہ سرکشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب وہ تمہارا اس سے کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو گیا ہے یا اس کی کوئی خواہش ہے یا وہ اپنے رائے کو مقدم رکھ رہی ہے یا تمہاری اس سے کسی معاملے میں بن نہیں رہی تو تم ہاتھ اٹھا لو، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سرکشی
یعنی کہ اب وہ اس خاندان کے ادارے کو ختم کرنے کے در پہ آ گئی ہے، اس خاندان کے ادارے کو اس ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے اوپر آ گئی، اب اس کو ختم کر دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا، اور اس ادارے کے لیے اب خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے، یا کسی دوسری ریاست کو یا کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کے یا کسی دوسرے فرد کے ساتھ مل کے اس ریاست کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہی ہے یا اس کے اگینسٹ جانا چاہ رہی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت کے اندر، کہ یہ سرکشی کا رویہ ہوتا ہے، جس طریقے سے رعایا سرکش ہوتی ہے، بغاوت کرتی ہے، اسی طریقے سے اب ایک خاندان کی رعایا بغاوت کرتی ہے، تو اس سینس کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ان کو نصیحت کرنی چاہیے، واز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نصیحت کرنی چاہیے کہ ان کو کہا کہ باز آ جائیں، سمجھانا چاہیے، واز و نصیحت سے کام لینا چاہیے، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، لیکن اگر اس کے باوجود جو ہے وہ اس سے باز نہیں آتی، تو اس کے بعد ان کو بستروں پہ تنہا چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کو اس چیز کا احساس دلانا شروع کریں کہ اب آپ بھی جو ہے ان کے قریب نہیں جا رہے، آپ ان کو اس چیز کا پورا اپنے عمل سے احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، پورے اپنے عمل سے، پہلے ان کو واز سے نصیحت سے، دوسرا اپنے طرز عمل سے، اور تیسرا پھر ان کو سزا دیں، یعنی کہ پھر آپ ان کے اوپر ہاتھ اٹھا، اور ہاتھ بھی اس طریقے سے نہیں اٹھا سکتے کہ آپ ان کو قتل کر کے رکھتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ نیل ڈال کے رکھتے ہیں، ان کو لاشیں ڈال کے رکھتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے ماریں کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی نشان نہ پڑے، اور وہ بھی اسی صورت میں کہ جب آپ کے خلاف وہ ایک ریاست کے ادارے کے خلاف، ایک خاندان کے ادارے کے خلاف وہ بغاوت کرنے کے اوپر اتر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آپ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا اور آپ تھپڑ لگا کے رکھ لیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانی تو آپ جو ہے پکڑ کے مارنا شروع کرتے ہیں، ادھر قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے، تو آپ آگے سے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ آپ سے کوئی چیز چاہ رہی ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات کر رہی ہیں، تو خواتین جو ہیں اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ایک صحابی ان کے پاس آئے، تو انہوں نے اپنی یعنی کہ بیوی کی شکایتیں لگانا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی بہترین انداز میں فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا، اس کی مثال ایک پسلی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ جائے گی، تو اس کو یعنی کہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارا کر، معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو وہ مطلب آپ کی نہیں بن رہی، کچھ معاملات کے اندر جو ہے آپ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا مارنے پہ آ جائیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے، آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، آپ تب ان کے ساتھ یہ والے معاملات اختیار کریں گے، آپ گھر میں آنا بند کر دیں گے، تمام کام کریں، ہرگز نہیں، یہ صرف اس صورت کے اندر ہے جب وہ سرتابی کریں، سرکشی کریں، جب وہ اس ادارے کو، اب اس ادارے کی حیثیت کوئی چیلنج کرے، اس خاندان کے ادارے کی حیثیت کوئی چیلنج کرے، تو اس کے بعد آپ کو اس چیز کا اختیار ہے کہ اب آپ جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کریں، اور جو ملحد ہیں، یہ جو لوگ دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں جو فلسفی ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو ہم پہلے واضح کر دیتے ہیں کہ ہم اس یعنی کہ مرد اور خاتون کے تعلق کو کسی تفریح کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ ایک ریاست کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور اگر جو ہم اس کو ایک ریاست کی حیثیت سے دیکھیں گے یا اگر ہم اس کو ایک ریاستی ادارے کی حیثیت سے دیکھیں گے، تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے واضح آ جاتی ہیں کہ اب آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب وہ اس ریاست کے خلاف سرکشی کریں گے، جس طریقے سے آپ کی ریاست ہے، اب لیٹ سپوز امریکہ کی ریاست کے خلاف کوئی فوج تیار کر لیتے اور بغاوت کرنا شروع کر دیتے تو کچل دیں گے نا اس کو، نصیحت بھی نہیں کریں گے، سمجھائیں گے بھی نہیں، ناراضگی بھی نہیں اظہار کریں گے، سیدھا مار دیں گے، یہاں پہ کوئی باجوے کے خلاف بولتا ہے 72 گھنٹے میں بندہ غائب ہوگا کہ نہیں، اور پھر ایسی جگہ پہ ڈالا جائے گا جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، گویا وہ اپنے آپ کو ریاست سمجھ گئی، ٹھیک ہے، سو کبھی بھی کوئی ریاست کے خلاف آپ بغاوت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو حکم یہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے متعلق یہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً اپنی فوجیں نکال کھڑی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب خاندان کا ادارہ ہے اور وہاں پہ آپ کا معاملہ یہی بچوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ بچے بھی جب اس خاندان کی حیثیت کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو آپ کو پھر بچوں کے اوپر بھی سختی کرنے کا کام ہے، صرف خواتین کے اوپر نہیں، کیونکہ آپ ریاست کے اس خاندان کی ریاست کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، اس کے سرپرست ہیں، سو لیکن اس کے بعد یعنی کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف راہ نہ ڈھونڈو، یعنی کہ اگر اس کے باوجود یعنی کہ آپ کو لگے کہ وہ اس کی حیثیت کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ختم کر کسی دوسرے مرد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ ان کو واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، ایک اسی طریقے سے مارا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس خاندان کے ادارے کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کسی طریقے کے راستے مت ڈھونڈو، لیکن کوئی بہانے مت تلاش کرو کہ تم نے ان کے خلاف اب جو ہے دوبارہ سے جو ہے کوئی ان کو مارنے پیٹنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو اور ان کو جو ہے
उनके खिलाफ जो है, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद व बाला है, कि अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाला है। तुम अल्लाह ताला की यानी कि सुन्नत के ऊपर अमल करो। और यानी कि एक खानदान के इदारे की बुनियादें आपके सामने रखी हैं। मैं इसको आगे मजीद वाज़ेह नहीं करता, थोड़ी सी चीज़ें हैं क्योंकि टाइम की कमी है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कुछ चीज़ें हैं वो आयात किसी पे गहरी। तो अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान इफ्तराक का अंदेशा हो तो एक पंच मर्द के लोगों में से मुकर्रर करो और एक पंच औरत के लोगों में से। अगर दोनों इस्लाह के तालिब हुए तो अल्लाह इनके दरमियान साजगारी पैदा कर देगा, बल बेशक अल्लाह अलीम हफीज है। तो मामला यह है कि अब यानी कि इसके बावजूद भी मामला हल ना हो तो यानी कि अब देखें, अब दोनों के दरमियान ये अब रियासत बन गई है, लेकिन अब वो इखलाकी मामलात आपको पेश आ गए हैं। अब वहाँ पे तो शिरक वाला मामला था, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इखलाकी मसला भी पेश आ जाता है, शोहर ज्यादती करता है, बीवी ज्यादती करती है, तो उनको फिर ये यानी कि किसी भी किस्म के बच्चे होते हैं तो उनको ये चाहिए कि फिर यानी कि अपनी तरफ से किसी कफील को ले आए, खानदान की तरफ से अपने यानी कि अपने किसी बड़े को ले आए, वो अपने किसी बड़े को ले आए, उनको सामने लाएं, वो बीच में फैसला कर दें, इस्लाह कर दें, साजगारी का माहौल। लेकिन इसके बावजूद नहीं मामला होता तो उसके बाद फिर ये तलाक की तरफ मामला चला जाता है। तो एक ये खानदान का इदारा, एक मुकद्दस इदारा कायम किया गया। अब ये देख लें, इस चीज को अपने सामने रख लें। मैं एक चीज को आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं आखिरी चीज रख देता हूँ। ये आयात हैं और ये माशरत से मुतल्लिक ही हैं। यहाँ पे आके माशरत के हुक्म खत्म हो जाते हैं कि और अल्लाह की बंदगी करो और इस चीज को किसी और इसको किसी भी और अल्लाह की बंदगी करो और किसी चीज को भी इसका शरीक ना ठहराओ। और वालदैन, कराबतमंदो, यतीम, मस्कीन, कराबतदार, पड़ोसी, बेगाना पड़ोसी, हमनशी, मुसाफिर और अपने ममलूक के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह उतराने और बड़ाई मारने वालों को पसंद नहीं करता। तो ये तमाम तर मुआशरत के असूल आगे आपके सामने है, यानी कि जो आम आवाम के साथ इसका इतलाक होता है, लेकिन जो मेनली चीज है वो पीछे बयान हो गई। अब उसके ऊपर दोबारा से वापस आ जाते हैं कि अब वो खानदान का इदारा वजूद में आ गया है, मर्द और खातून का ताल्लुक है, उसी के साथ लेगा। अब इस्लाम कभी किसी सूरत आपको इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि आप आजादाना जिनसी ताल्लुक कायम करते थे। अब कोई बंदा इस निजाम को, ये निजाम आपके सामने आ गया कि एक इस्लाम जो है मर्द और एक खातून के ताल्लुक को कैसे देखना चाहिए। एक इस्लाम एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे ताल्लुक उसका देखना चाहता है। एक इंसान आपका सॉरी, इस्लाम आपका तस्वुर जिंदगी किन बुनियादों के ऊपर कायम करना चाहता है, और इस्लाम मर्द और खातून का जो ताल्लुक है वो किन बुनियादों के ऊपर कायम होता देखता है। ये मुआशरत के असूल और मुआशरत का निज़ाम आपके सामने आ गया, तो उसके बाद मैंने आपके सामने तफसील भी कर दी है। अब कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, इसको तोड़ता है इस निज़ाम को, तो उसके ऊपर फिर इसके लिए कानून लगता है, ताजीरात लगती है, कोड़े लगते हैं फिर आप। यानी कि अगर आप इस निज़ाम को तोड़ते हो, इस निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करते हो, तो फिर इस निज़ाम की हिफाजत के लिए कानून बनाया गया है कि उसको फिर कोड़े मारे जाएंगे, उसको फिर मारा जाएगा, उसकी फिर यानी कि उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और आगे रजम का कानून है, फिर उसके बारे में तफसीली बहस नहीं करता, खैर वो उसके अंदर लोगों के इख्तलाफात भी हैं। लेकिन मामला ये है कि एक एस्टेब्लिश्ड हकीकत यह है कि अब कानून मौजूद है। कानून यह है कि कोड़े मारे जाएंगे या रजम किया जाएगा अगर उसको यानी कि उस जो इस्लाम ने अपना मुआशरती निज़ाम बनाया उस निज़ाम को तोड़ा। इस्लाम इस निज़ाम के साथ सारी दुनिया के अंदर फैलना चाहता है और इस निज़ाम को सारी दुनिया के आगे अंदर फैलाना। ये कानून मुआशरत आपके सामने, इसके अंदर किसी किस्म का कोई सवाल अगर किसी ने करना हो तो कर लीजिए। मैं इसकी बुनियादें रिपीट कर लेता हूँ कि बुनियादें, चार बुनियादें, तमहीदी बुनियादें आपके सामने, चार तस्वुरात की बुनियादों के ऊपर जो है वो इस्लामी माशरत कायम है। चार तस्वुरात इसकी बुनियादें हैं। सबसे पहली जो इसकी है वो ये है कि सब कुछ अल्लाह की खलकत है, तो इसको एक गैर मामूली तौर पर शर्फ हासिल है। दूसरा, तमाम एक ही जोड़े की औलाद हैं, तो कौमियत की, रंगो नस्ल की बुनियाद के ऊपर, तफाखुर की, नस्ल की बुनियाद के ऊपर, जुबान की बुनियाद के ऊपर, किसी भी किस्म के किसी भी तफाखुर की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती। ये आलमगीर मुआशरा बनता है फिर उसके ज़रिए से। तमाम लोग जिस तरीके से आदम की औलाद है वैसे ही हवा की भी औलाद है, वो खलकत के अतबार से आदम ही की नस्ल से, सॉरी आदम ही की जिन्स से है। सो इसका मतलब यह है कि खवातीन जो हैं वो भी पहले दर्जे की ही शहरी हैं, उनको भी पहले दर्जे की शहरियत हासिल है। तीसरा ये मामला आपके सामने क्लियर हो गया। और चौथा यह है कि अब कराबतदारों का रिश्ता रहम के अंदर जो भी लोग आते हैं उन तमाम लोगों के हकूक भी आपके ऊपर इसके जरिए से वाजे हो जाते हैं। और अगली चीज यानी कि इसको सब यानी कि ये एक बुनियादें हैं, और आगे ये है कि अब आपने इसको अमल पैरा कैसे लेके आना है। इस मुआशरत की बुनियादें जिस तरीके से उठाई जाएंगी उसके ऊपर अमल पैरा कैसे हुआ जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी जिंदगियां बसर करेंगे, उसके तस्वुरात तो आपके सामने आ गए, शख्सी एतबार से, इज्तमाही एतबार से। तो अब अगली चीज यह है कि इसके अंदर जो
صورت میں ہے, رجم کی صورت میں ہے. شراب نوشی کے نتیجے کے اندر آپ کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ شراب نوشی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر بھی آپ کو 40 کوڑے لگتے ہیں. 40 اگر وہ ریاست کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو 80 بھی کر سکتے ہیں, 40 بھی کر سکتے ہیں. سو ہر طرح کی یعنی کہ برائی کو کنڈیم کرتا ہے, اچھائی کو جو پروموٹ کرتا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے. آپ کے پاس جو آپ کے قرابت دار رشتے دار ہیں, اہل و عیال ہیں, آپ کے پاس کوئی بستی کے اندر مسافر آ جاتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ہمسائے ہیں, ان تمام لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر واجب آتے ہیں. سو یہ اسلامی معاشرت جس کو ہم لے کے ساری دنیا کے اندر پھیلنا ہے. اس کے اندر کسی نے کوئی کمنٹ کرنا, کوئی ایڈیشن سبٹریکشن